अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं रमजान रेडियो वोव्स 89.7 एफएम से ज़ुबैदा खान के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। आपके रोज़े आपको मुबारक हों और अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करे। और आपके मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे जो दिन गुज़र गए हैं और जो आने वाले दिन हैं वो भी आसानी में गुज़रें। हम पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं रमजान रेडियो वोव्स की टीम का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहने का। और आप बहन भाइयों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारा हौसला अफजाई करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये जो हमने सिरातुल मुस्तकीम का प्रोग्राम रखा है, इसमें हमारी यही कोशिश है कि कोई भी हमारे अंदर खामियां आ गई हों पिछले साल में चलते चलते, हमें कभी कभी नहीं पता चलता, हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रोग्राम में हम छोटी छोटी चीज़ों को पॉइंट आउट करें और अपने अंदर की जो कैफियत है उसको साफ़ करें, उसको पाक करें और उसको अल्लाह की राह पे लगाने की कोशिश करें। कल जो हमारा पहला प्रोग्राम था उसमें हमने इखलाक के बारे में बात की। आज मैं चाहूँगी कि हम थोड़ी सी नरमी के ऊपर देखें कि हमारे अंदर जो नरमी अल्लाह ने डाली है, पहले नरमी जो ये हमें नरमी की बात क्या मतलब, हम किसी से जब बात करते हैं तो सोचते हैं कि क्यों मैं इतना मतलब वो हूँ छोटा हूँ कि मैं किसी के मतलब दबाव में आ जाऊँ, किसी के प्रेशर में आ जाऊँ, क्यों मेरी इज़्ज़त नहीं है, मेरा ये नहीं है। इस तरह की हम बातें करनी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ को कि उसमें उन्होंने क्या फरमाया है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों की खबर ना दूं जो जहन्नम की आग पर या जहन्नम की आग उन पर हराम है। ये हर उस शख्स पर हराम है जो लोगों के करीब रहने वाला, नरमी करने वाला, आसानी करने वाला है। ये कितनी बड़ी बात है और इस पे गौर व फिक्र करने वाली बात भी है कि हम लोग हमारे पास लोग आ जाएं तो या कहीं जाना पड़े किन लोगों के ग्रुप में, तो हम लोग कतराते हैं, हम सोचते हैं कि टाइम वेस्टर हैं, हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है और लोगों से दूर दूर भागते हैं, अकेलापन चाहते हैं, हमेशा कहते हैं कि ज़्यादा ना कोई आए। हमें ये मतलब खेचल, एक पटवारी लफ्ज़ है ना कि ये नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा आना जाना ये वो, मतलब हम पीसफुल बंदे हैं, हमें पीसफुल रहना है। लेकिन अगर इस हदीस के ऊपर गौर किया जाए तो इस हदीस में क्या फरमा रहे हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन्नम की आग हराम है, ठीक है, इस फॉरबिडन है उस पे। वो क्यों और कि वो कौन लोग हैं? जो शख्स उस शख्स पर हराम है जो लोगों के करीब रहने वाला है, ठीक है। ये पहला पॉइंट था इस हदीस में, लोगों के करीब रहने वाला है, ना कि भागता है। हम तो किसी से कोई किसी की परेशानी हो तो थोड़ा सा सुन के अपने मतलब कानों का थोड़ा मज़ा लेके और फिर उसके बाद हम कहते हैं हमें सर खाता है, आप मेरे से नहीं बर्दाश्त होती, इससे किसी तरीके से जान छुड़ाएं, इसको बोले चला जाए। मतलब कितने लोगों को हम लोग ऐसे देखते हैं करते हुए बिहेवियर, और ये चीज़ें होती हैं, हम सब के अंदर होती हैं। इन चीज़ों पे हमने काम करना है कि किसी की कोई दुख है, किसी की कोई तकलीफ़ है, कोई परेशान है, कोई खुश है, कोई बीमार है, उनको वक्त देना, उनके साथ बैठना, उनकी सुनना और उनके जो उनके साथ मतलब अपना इंटरेक्शन रखना। और उसके अलावा अगली बात क्या थी कि जो नरमी करने वाला है,
ठीक है। दूसरी बात ये थी जो किसके ऊपर आग हराम है, जो नरमी करने वाला है। अब नरमी करने का मकसद क्या, मतलब क्या है, कैसी नरमी होती है? देखो, एक होता है सब्र, एक होती है नरमी। सब्र कुछ डिफरेंट चीज है, नरमी कुछ और चीज है। नरमी को हम मिक्स नहीं कर सकते सब्र के साथ। और वो नरमी कैसे, मतलब क्या है, नरमी नरमी कैसे करनी है कि हमें ये देखना है कि अगर हम किसी की कोई गलती होगी, ठीक है, वो गलती ऐसी है जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, किसी की जान नहीं जाया गई, माली नुकसान नहीं हुआ, जो माइनर सी थी, कोई इधर से उठा उधर गया, कप टूट गया, तो नरमी कर लें, कोई बात नहीं है, टूट जाती हैं चीजें। कोई जब कभी कहीं बाहर चला गया और कुछ चीज खरीदनी है और उसको चाहिए और आपके पास तौफीक है और आप उसको दे सकते हैं, तो दे दें, कोई बात नहीं है। शायद उसके पास नहीं है, उसकी मदद कर दें। कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी, आप भी शेयर कीजिए। शायद मेरे पास इतनी आपके लिए वो दिखाने ना हो एग्जाम्पल्स, लेकिन आप शेयर कीजिए मैं हमारे साथ। और हम शिकायत करते हैं दूसरों की, लेकिन हमें अपने ऊपर जो है ये काम करना है कि हम फायदा किसी को दे सकते हैं या नहीं। कहते हैं कि एक हदीस शरीफ है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपकी हदीस ये है कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फायदा मंद हो जाए। फायदा मंद जो इंसान है वो कैसा होता है, जो बगैर गर्ज के किसी को फायदा पहुंचाए। खाना खिलाना ये भी फायदा है, ठीक है। किसी को उम्मीद देना, खाली उम्मीद देना। देखो, जब कोई नेकी का काम होता है हमेशा ऐसे नहीं होता कि हमारे पास सब कुछ हो और हम कर दें। जब कोई आपको कोई पूछता है, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, कोई मुझे कहता है कि मुझे पानी चाहिए, पानी का पंप चाहिए। अब पानी के पंप के ऊपर कम से कम कभी 3 लाख लग जाता है रुपया, और कभी 4 लग जाता है। अब मेरे पास फंडिंग नहीं है, अब मैं उसको बोलूँ नहीं भाई मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, ये काम नहीं हो सकता। उसको उम्मीद दें कि इंशाल्लाह कोशिश करते हैं और नियत करें। जब हम नियत करते हैं तो अल्लाह खुद ही जो है असबाब पैदा करते हैं और आपके काम आसान होने शुरू हो जाते हैं। जब इंसान नियत करता है, फिर उस पर थोड़ी कोशिश करता है। पहले से ही खौफ से, डर से मैं नहीं कर पाऊंगा और नेगेटिव सोच रखनी, इससे मतलब ये उम्मीद होती है। उम्मीद पे आपको पता है दुनिया चल रही है, तो किसी को उम्मीद देना भी ये बहुत बड़ी इबादत है। और किसी की जो हौसला अफजाई करनी, किसी की रहनुमाई करनी, कोई नई किसी को समझ आ रही, तो ज़रूरी नहीं होता है कि आप किसी को डांटें या किसी को हर वक्त तंज़ या बात करें। नहीं, उनको बैठा के प्यार से समझाएं कि देखें हम आपके खैर ख्वाह हैं, अगर आपको लगता है कि हम, मतलब उसको एक्सप्लेन करें और उसकी रहनुमाई करें। तो फायदा देने के बहुत से तरीके हैं। हम जो है एक दूसरे को बहुत सारे फायदे दे सकते हैं। जैसे कि इल्म है, इल्म देखो कितनी बड़ी नेमत है, और थोड़ा सा भी इल्म उसको मामूली मत समझिए। आपको क्या पता वो छोटा सा जो आपका जुमला है जो आपने सीखा है और किसी को आपने शेयर कर दिया, उससे उसको कितना फायदा हो सकता है। दुआ देना ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, किसी को दुआ ही दे देना ये भी किसी की मदद करने वाली बात होती है। लेकिन हम लोग इनको मामूली सी छोटी छोटी बातें समझते हैं। अब जो नुकसान देने वाले कौन लोग होते हैं? जो इंसान से उसकी उम्मीद छीन लेते हैं, उम्मीद छीनने वाले, नेगेटिविटी फैलाने वाले, दूसरे को डिस्करेज करने वाले, उनको शक में डालने वाले, ठीक है, धोखा देने वाले, वक्त ज़ाया करने वाले,
آپ کے لیے نیگیٹو سوچنے والے، یہ سارے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یہ آپ کے جو ہیں نقصان دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، جہاں پہ آپ کا دل خراب ہو، جہاں پہ آپ کی صحت پہ اثر پڑے. آپ کو پتہ ہے جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی کو ہارٹ پرابلم ہے، ہارٹ ایشو ہے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا ہارٹ میں جو ہے درد ہوتا ہے. تو ڈاکٹر آگے سے کہتا ہے کہ آپ کو کیسٹرول ہائی ہو چکا ہے، تو آپ اپنے یہ تلی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑ دیں. آپ سموسے کھانے چھوڑ دیں، بریانی کھانی چھوڑ دیں، مسالے کھانے چھوڑ دیں. لیکن انسان چھوڑتا بھی ہے، اس کے علاوہ بھی اس کو وہ تکلیف جاری رہتی ہے اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دیر ہو چکی ہوتی ہے، اس کے وہ ڈیمیج کر چکی ہوتی ہیں چیزیں. اسی طرح یہ جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں، جو آپ سے آپ کی امید چھینتے ہیں، ڈسکریج کرتے ہیں، آپ کے اندر شک ڈالتے ہیں. آپ کے اندر جب شک آتا ہے تو کیا آپ کا دل پریشان نہیں ہوتا؟ کیا آپ کا دماغ بزی نہیں ہو جاتا ایسی تکلیف میں؟ کیا اور جب کوئی دھوکہ دے جاتا ہے اس وقت دیکھو کتنا بڑا اثر پڑتا ہے آپ کی صحت پر. یا آپ کے لیے کوئی غلط سوچتا ہے تو آپ کو اس کی بات آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے کہ یہ بندہ آپ کے لیے ایسے سوچ رہا ہے، تو کتنا دل پر دکھ ہوتا ہے، کتنا دل دکھتا ہے. یہ وہ سموسے ہیں، یہ وہ بریانی ہے جو آپ کے دل پہ اٹیک کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ان سموسوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں، ان کو دور کر دیں. وہ لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کے دل کے سکون بنے، آپ کے دل کو راحت ہو. آپ اپنے اللہ کے ساتھ کنیکشن جوڑیں، اپنے قرآن کے ساتھ کنیکشن جوڑیں، اپنے اعمال کو اچھا بنائیں، اپنی سوچ کو خوبصورت بنائیں. آپ دل سے جو لوگ غلط ہیں، آپ سے غلط کرتے ہیں، ان کو معاف کر دیں. جب معاف کر دیں گے تو ان کا جو اثر ہے ان کی برائی کا، وہ آپ کے اوپر نہیں پڑے گا. بے شک آپ ان کو زیادہ نہیں بلاتے، بے شک آپ ان کی زیادہ کمپنی نہیں کرتے، لیکن دل سے آپ نے اللہ کے ہاں ان کو معاف کر دیا ہے. جب کہیں سامنے آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کلین ہارٹ سے آپ نے ان کو سلام کیا، کلین ہارٹ سے ان کو ویلکم کیا، اور زیادہ انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ سموسے ہیں جو آپ کو ہارٹ اٹیک دے سکتے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. تو یہ ایک جو ہے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، فائدہ مند لوگ آپ کو ملتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے، کرم کی شکل ہے جو فائدہ مند ہمیں لوگ ملتے ہیں. اب ہمارے اندر کتنی وزڈم ہے، کتنا شعور ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پہچان سکتے ہیں، اور جیسے ہمیں اچھے اور برے کی پہچان ہے یا نہیں ہے. تو یہ وقت سکھا دیتا ہے. جیسے جیسے انسان کی زندگی بڑی ہوتی ہے تو انسان سیکھتا ہے اور انسان کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہی ہے کہ انسانوں کے بیچ رہ کر انسانوں کو سمجھنا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ بیچ میں جب ہم رہتے ہیں تو نالج یہ بھی ایک بہت بڑا سمندر ہے. انسان کو پرکھنا، انسان کی چال سے، بات سے، اس کے بیہیویئر سے اس کو پہچان لینا، یہ بہت ہی بڑا ایک ڈگری ہے. تو اس کو بھی جو ہے اپنے پیرنٹس سے ہم سیکھ سکتے ہیں، اپنے بزرگوں سے ہم سیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کو اپنی غلطیوں سے آپ سیکھتے ہیں. جب آپ کے ساتھ کچھ پیش آتے ہیں حادثے، تب آپ سیکھتے ہیں. تو آہستہ آہستہ زندگی میں یہ چیز جو ہے بندے کے آ ہی جاتی ہے. تو اپنے جو اچھے لوگوں کا ملنا یہ ایک ضمانت ہے. ضمانت وہ کیا ہے کہ آپ کا مستقبل اچھا ہوگا. ٹھیک ہے، جب دنیا میں آپ کو اچھے لوگ ملتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں آپ کی زندگی کو ایک نیا رخ دے رہے ہوتے ہیں. تو ایسے جب مل جائیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اچھا بندہ ہے، تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے
اپنے ریلیشن شپ بنائیں. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ خون کے رشتے نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے اچھے لوگ ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں, وہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کو جنت کی راستہ دکھانے والے ہیں. دیکھیے گول ہمارا کیا ہے, آخرت ہونی چاہیے. وقتی طور پر تھوڑا سا یہ جو وقت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, آخرت ہمارا گول ہونا چاہیے. تو ایک اور بھی بات میں بتا دوں آپ کو, یہ یاد رکھیے گا کہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی ہمارے پاس زیادہ نہیں رہ سکتے, کبھی آتے ہیں وہ صرف یادوں میں رہ جاتے ہیں. کیونکہ وہ کیوں ایسے ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے ان کی قدر نہیں کی ہوتی. تو اس لیے جو اچھی نعمت اللہ کی آپ کے پاس آ جائے, اچھے لوگ آ جائیں تو ان کی قدر کرنا سیکھیے اور ان کو جو ہے اپنے پاس رکھیے, ان کے ساتھ رہیے. وہ عطر کا بازار ہے, جب آپ ادھر سے اٹھ کے جاؤ تو خوشبو آتی ہے, ان سے آپ سے بھی خوشبو آئے گی. ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے, اور جس سے یہ نکال لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے. یہ بھی اس پہ بھی غور و فکر کرنا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب کہتے ہیں کہ اس کے پاس صورت تو ہے سیرت نہیں ہے. اب خوبصورت ہونا بہت بڑی بات نہیں ہے, اگر آپ کی اندر خوبصورتی نہیں ہے تو وہ خوبصورتی پھر آپ کی اس میں کیا کہتے ہیں نا, چار چاند وہ نہیں لگ سکتے. تو اس لیے آپ جیسے بھی ہوں, اگر آپ کی سیرت اچھی ہے تو آپ بہت خوبصورت انسان ہیں. تو ہمیں اس پہ کام کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اچھے سے اچھے جو ہے وہ پیش کرنا ہے. میں چاہتی تھی, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ تھی سورہ شورى, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں اس کے ساتھ واضح سے پیش آؤ, نرمی سے پیش آؤ. دیکھیں جو لوگ ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے, حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کی یہ بہت بڑی خوبی تھی ان کے اندر, وہ بہت نرم دل مزاج تھے, وہ بچوں سے اتنی شفقت کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے. اور میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو جب ہم ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں, کہیں بھی ہوں, یو کے میں ٹیچر ہوں, پاکستان میں ٹیچر ہوں, تو ان کے مطلب ماتھے کے اوپر, اگر یو کے میں یہ ہے کہ بچوں کو مارتے نہیں ہیں, وہ اس لیے نہیں مارتے کہ وہ قانون سے ڈرتے ہیں کہ قانون ہمیں پکڑ لے گا, لیکن اگر ان کا بس چلے تو وہ لگا بھی دیں اگر قانون سخت نہ ہو. اور پاکستان میں تو کوئی حال ہی نہیں ہے, وہاں پہ تو اتنا کھلا چھٹی ہے ٹیچروں استادوں کو مارنے کی, کہ ڈنڈے رکھے ہوتے ہیں اندر اور سوٹیاں رکھی ہوتی ہیں, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو دھوپ کے اندر سختی میں نیچے بٹھا دیتے ہیں اور مطلب سختی کرتے ہیں. سو ہمیں جو ہے نرمی ایسے نہیں آئے گی. نرمی ہمیں اگر دکھانی ہے اور اس کو اپنے علم میں مطلب لے کے آنا ہے زندگی میں, تو سب سے پہلے بچوں کے ساتھ شروع کریں, بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں, بزرگوں کے ساتھ شفقت کریں, پیار کریں, تب جا کے نظر آتا ہے. بزرگ کے ساتھ اگر کوئی ماتھے پہ تیور چڑھا لے, بچے کے لیے تیور چڑھا لے اپنے ماتھے پہ, تو کیا ہے, یہاں سے ہی پتہ چل جائے گا آپ کو. زیادہ دیکھو, میں نے کہا تھا نا کہ جن ہمیں لوگوں کے بیچ میں رہ کے لوگوں کو پہچان لینی ہے کہ یہ بندہ کس قابل ہے, کیسا ہے. اگر آپ کسی کو یہی دیکھ لو کہ ایک انسان ہے اور جب وہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے اور بچے نے کسی نے برتن کو ہاتھ لگا دیا, کسی چیز کو اٹھا لیا یا کسی چیز کو, تو اس کے ماتھے پہ تیور چڑھ گئے, اس کو ماتھے پہ لائنیں بن گئی ہیں اور وہ غصے میں آ گیا,
تو یہاں سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ نرم دل مزاج نہیں ہے. اگر کوئی بزرگ ہے، کسی کو بزرگ بار بار بولتے ہیں، ایک چیز کو کتنی دفعہ رپیٹ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر غصے میں کوئی بات کرے اور کہ کیا ہے، سن لیا ہے، پتہ ہے ہمیں، تو یہ کیا ہوا، پتہ چل گیا اس بندے کا مزاج. زیادہ ہمیں اس کے اوپر ڈگری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے اسی تیور سے پتہ چل گیا کہ یہ کس قابل ہے. تو اس لیے ہمیں کسی کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اب اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیسا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اور میں کیا میسج باہر چھوڑ رہا ہوں. ایک اور جگہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے. یہ دیکھیں، اب جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ یہ نرمی نہیں دکھاتے اپنے پیرنٹس کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بچوں کو، اور کلمہ بے شک پڑھتے ہوں، کلمہ پڑھ کے صرف یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کلمہ پڑھ کے اس قانون پہ چلنے کے لیے ہر چیز کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا پڑے گا. جب تک ہم ہر چیز کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم اپنے آپ کو مکمل مسلمان، مکمل مومن نہیں کہہ سکتے. مکمل مومن بننے کے لیے بہت ساری شرائط ہیں جن پر ہمیں کام کرنا ہے. اب یہ جو نرمی کا پروگرام میں نے رکھا اور اس کو کرنا چاہا، کیونکہ میں نے جب اسٹڈی کیا تو مجھے فیل ہوا کہ ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں. مجھے اپنے اندر یہ کمیاں محسوس ہوئیں کہ میں نے بھی یہاں پہ غلطی کی، میں نے بھی یہاں پہ کی. تو اب رمضان کا مہینہ آیا ہے، مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور آئندہ آنے والے وقت میں میں نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. جس طرح یہ لوگ ویسٹرن یورپین کیا کرتے ہیں، ہر سال کہتے ہیں کہ میں نے یہ ریزولوشن بنایا ہے کہ اس سال میں نے اسموکنگ چھوڑ دینی ہے، اس سال میں نے لیٹ اٹھنا نہیں ہے، اس سال میں نے یہ کھانا چھوڑ دیا ہے. ہم نے اپنے اندر کی چیزوں کو اس سال بہتر بنانا ہے، اور اپنے نوٹس بنانے ہیں کہ میں نے یہ کام اس سال چھوڑ دینا ہے اور اس کو ایسے بہتر بنانا ہے. ایک اور حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہمیں کسی کے خاندان کے اندر فیملی یونٹی جو ہوتی ہے بہت ضروری ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ نرمی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی، اپنے جو قبیلہ ہے اس کے ساتھ نرمی. میں مانتی ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نرمی نہیں برداشت کرتے، لیکن آگے آگے ہم جیسے جیسے ٹاپکس لیتے جائیں گے اور آپ کو میں بتاتی جاؤں گی کہ کچھ ایسے جو رشتے ہوتے ہیں جن سے نرمی کریں تو وہ زیادہ ہی آ کے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان سے بھی کیسے مطلب ہم نے اپنے مینیج کرنا ہے. اور اللہ ہر نیت کو دیکھتا ہے، اللہ آپ کی انٹینشن وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر نرمی ہے، لیکن اس بندے کی سختی کی وجہ سے آپ لوگ جو ہیں تھوڑا ڈسٹنس رکھا ہوا ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نرمی تو ہم کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ہم اس بندے کی برائیاں کرنی شروع کر دیں کہ یہ بندہ ایسا ہے. نرمی ہے دل میں لیکن ہم برائیاں کر رہے ہیں کہ پیچھے سے، منہ پہ نہیں، پیچھے سے. کسی کو سمجھانا ہے تو نرمی سے منہ پہ سمجھائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ لڑائی اور فساد بن جائے گا تو پھر ٹھیک ہے، سائلنس، ڈسٹنس. اپنا وقت مت ضائع کیجیے، اپنی ڈسٹنس رکھیے، اپنے کام میں کام رکھیے، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کے آگے اس انسان کے لیے دعا کیجیے، اللہ اس کے اندر اللہ نرمی پیدا کرے، اللہ اس کو ہدایت دے. ایک اور حدیث سنتے ہیں اور پھر بریک کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ پھر آ کے ہم نرمی پہ ہی بات کریں گے، اور جو ہے پھر انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں کچھ نئی بات کریں گے جو ہم اپنے اندر سے اس کو کلین کر سکیں. سیدنا ابو الواز رضا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو نرمی میں سے حصہ ملا
تو اسے خیر میں سے حصہ ملا، اور جو کوئی نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ خیر ہے، یہ اگر اس پہ بھی غور و فکر کرے کہ نرمی اگر ہمارے اندر ہے اور پہلے سے ہی، اور ہم اس کو یوز کر رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی ہمارے اوپر، ہمارے پاس خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آ رہا ہے پروگرام جو آپ سن رہے ہیں رمضان ریڈیو ووز 89.7 FM سے زبیدہ خان کے ساتھ۔ چلیے آگے ہم بڑھنے سے پہلے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا، اور میں تفسیر تو نہیں کر رہی ہوں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی، لیکن صرف ایک آیت کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ سورہ لقمان میں آیا نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ، اور نہ تم پھیرو کیا اپنے گال لوگوں کے لیے، اب جیسے کہ ہمارا منہ مت پھیرو لوگوں کے لیے، اور نہ تم چلو زمین پہ اکڑ کر۔ اب یہ کیسا چلنا ہوتا ہے جس میں ہم جب غصہ ہو جاتے ہیں اور پاؤں مار مار کے چلتے ہیں اور زمین میں آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، اور غصے سے ہم پھڑ پھڑ کرتے نکل جاتے ہیں، ایسا چلنا اکڑ کر۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر خود پسند اور فخر جتانے والے کو۔ یہ مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو نہیں پسند کرتا ہمیں وہ کرنی ہی نہیں ہے، ہمیں اس پہ کام کرنا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے برکت کے دروازے کھلے ہوئے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان میں ہم نے دعائیں کرنی ہے اپنے لیے رو رو کر کہ اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، میرے دل میں نرمی ڈال، میرے دل میں اخلاق ڈال، اے اللہ جو تو نے نعمتیں میرے اندر رکھی تھی ان کو تو اگر میری غلطیوں سے ختم ہو چکی ہیں تو دوبارہ تو ان کو زندگی دے دے، اور تاکہ میں ان کو استعمال کر سکوں۔ ہم جب یہ چیزیں ہمارے دل سے نکل جاتی ہیں تو یہی سمجھیں کہ ہم جیسے ڈسیبل ہو جاتے ہیں، ہم معذور ہو گئے ہیں، تو اللہ سے یہ معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ یہ جو دل میں یہ باغ ہے نرمی کا، اخلاق کا، اس کو دوبارہ تو وہ کر دے، کیونکہ اگر ہم اپنے لیے یہ ہدایت کی دعا نہیں مانگیں گے تو ہمیں فکر نہیں ہے، ہم نے فکر اسی وقت ہوتا ہے جب ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ میں پہلے بھی آپ لوگوں سے شیئر کر چکی ہوں۔ ایک اور جگہ سورہ لقمان سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیا نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل سے ہی وہ کہہ رہے تھے، لیکن اس وقت بنی اسرائیل سے بات ہوئی ہے، آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، آج ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ ہم نے کس طرح جو ہے اپنے معاملے ہیں ان کو ڈیل کرنا ہے۔ آیا نمبر 83، أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق اللہ العلی العظیم. اور جب لیا ہم نے پکا عہد بنی اسرائیل سے، نہ تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی، اور ساتھ والدین کے احسان کرو گے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور کہو گے لوگوں سے خوبصورت بات، اور قائم کرو گے نماز کو، اور ادا کرو گے زکوٰۃ کو. پھر منہ موڑ لیا تم نے مگر بہت کم تم میں سے، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے. اب یہ جو آیات میری نظروں سے گزری تو مجھے ایسے ہی لگا کہ ہم لوگوں نے بھی قرآن پڑھا، ہم لوگوں نے بھی حفظ کیے، سب کچھ ہم جانتے بوجھتے ہوئے ہم لوگ بھی اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں. بات یاد ہونے کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود ہم لوگ اس پہ نہیں غور و فکر کرتے. دیکھیے، جب ہم کسی انسان کی جو نرمی ہوتی ہے، اس کو اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس کو دیکھ کر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ انسان جو ہے کمزور ہے. نہیں، وہ انسان کمزور نہیں ہے. اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں. دل میں اگر نرمی نہیں پیدا ہوتی تو ہمیں جان لینا چاہیے. ایک بہت بڑی سخت بات ہے یہ کہ عالم ہونا، مفتی ہونا، کوئی یا ڈاکٹر ہونا جو مسیح ہے، ٹیچر ہونا، اور بھی عہدے ہیں، جج ہونا، عدلیہ ہے، وکیل ہیں، یہ ساری چیزیں بڑے بڑے عہدوں پہ ہونا، بیرسٹر ہونا ہمیں نیک نہیں بنا سکتا. ہم نیک اسی وقت بن سکتے ہیں جب تک ہمارے اندر انسانی ہمدردی ہوگی، ہمارے دل میں رحم ہوگا. دیکھیے، ہر چیز کا ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ نرمی ہے. نرمی تو ساری عبادت ہم کرتے ہیں، اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ نرمی ہے. ہم اگر بڑی عمر میں چلے جاتے ہیں یا ایک بڑا عہدہ لے لیتے ہیں، جیسے تو بڑی کسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم ڈانٹ سکتے ہیں. اگر ہمارے اندر فائنینشلی امیری اور غریبی کا، ایسے مڈل کلاس، ہائی کلاس، لو کلاس، اس طرح کے جو سٹیٹس لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی امیر ہو جاتا ہے تو وہ غریب کو ڈانٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر چھوٹے بچے ہیں تو بڑے جو ہیں ان کے اوپر دبا کے رکھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں اور ہم جو ہے ڈانٹ سکتے ہیں، آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے ہمیں آگے سے. لیکن جب آپ بڑے ہی ایک رویہ ایسا دکھائیں گے روڈ، تو بچے بھی وہی پک کریں گے، وہی لرن کریں گے. تو بچوں سے ہمیشہ نرمی سے، پیار سے، اور ماں باپ بھی کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ جب بچہ 12، 13، 14، 15 سال کا ہوتا ہے، اس کی باڈی چینج ہو رہی ہوتی ہے، اس کا دماغ پزل اپ ہوا ہوتا ہے، وہ لرن کر رہا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ماں باپ کی ہی بات سن کے بچہ ویسا ہی ہو جائے جیسے ماں باپ کہتے ہیں. ماں باپ کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گائیڈ لائن دیں، ان کو سمجھائیں، لیکن بڑے پیار سے. کبھی ان کے دوست بن کے، کبھی ان کے ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ شفقت کرنے والے، پیار کرنے والے، جس طرح بچپن میں کرتے تھے. اور ایک فرم اپنا رویہ رکھیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو پسند ہے، وہ نرمی پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور وہ قرآن پاک میں بھی بیان یہ کر رہے ہیں. تو جو ہماری زندگی میں پریشانیاں بھی ہیں، وہ بھی آپ اگر دیکھیں تو وہ ہماری ہی کچھ قصور ہوتے ہیں، ہماری ہی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہوتی ہیں.
دیکھیے کبھی ہم اپنی زبان کو ہی لسن کریں، اپنے آپ کو لسن کریں، کبھی ہماری زبان کے اندر کتنی شدت ہوتی ہے، کتنی سختی ہوتی ہے، ہمارے رویے کتنے سخت ہوتے ہیں، ہمارے کام ہمارے خود کی کبھی اپنی جو غلطیاں ہوتی ہیں اسی کی وجہ سے جو ہے خراب ہو جاتے ہیں. تو ہم جب اپنے دل زندہ رکھیں گے تو ہم دوسروں کو بھی زندگی دے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں تو ہمیں زندہ رہنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم دوسروں کے دلوں میں زندہ ہیں، ہم دوسروں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں، خوف سے نہیں، پیار سے، عزت کے ساتھ. تو زمین پر جو ہے اگر ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، سب کا آگے پیچھے، تو بہت ہی جو ہے ہم نقصان کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں رمضان، اگین میں کہتی ہوں کہ رمضان میں جو ہے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. رمضان کا مہینہ جو ہے یہ پورا کا پورا فائدے کا ہے. اپنے لیے مانگے جتنا مانگ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ صراط المستقیم پر چلا دے. اگر ہم زمین پر دوسروں کی مدد کریں گے تو آسمان والا ہماری مدد کرے گا. دیکھیے جب کسی ضرورت مند کی آواز ہم تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے ہمیں چن لیا، آپ کو چن لیا، مجھے چن لیا. تو اس طرح ہمیں نیکی ملنے کا، ایک جنت کا راستہ جانے کا وہ موقع مل رہا ہے. اور اسی طرح انسان کی جو انسانیت ہے تب ختم ہوتی ہے جب آپ دوسروں کے دکھوں کو ہنسی بنا لیں، اس کا مزاح بنا لیں، طنز بنا لیں، ان کو طنزیہ طریقے سے دیکھیں کہ کسی کی کوئی تکلیف تھی تو اس کو طنزیہ طریقے سے آپ دیکھیں. دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مہربان ہیں اور مہربانی کو پسند فرماتے ہیں، اور مہربانی کی وجہ سے کچھ عطا فرماتے ہیں جو سختی پر نہیں فرماتے. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں ہم اتنے اچھے ہیں، ہم اتنے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن نیکیاں ہم شاید اوپر سے کرتے ہیں، شاید اپنا وہ دکھانے کے لیے ایک سٹیٹس کہ ہم بہت اچھے ہیں، نام بنانے کے لیے کہ لوگ ہمیں جانیں یا لوگ ہمارے آگے پیچھے گھومیں. اس طرح نیت اپنی کو ہم نے کریکٹ کرنا ہے اس رمضان میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جھک جانے، یہ دیکھیں یہ اتنی پیاری حدیث تھی، یہ مسلم سے ہے، مجھے اتنی پیاری لگی کہ میں نے آپ کو ضروری سمجھا کہ میں یہ شیئر کروں کہ اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے، ٹھیک ہے، تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ کے نبی ہمیں کیا فرما رہے ہیں. تو ہم کس چیز کا فکر کرتے ہیں، کیوں فکر کرتے ہیں؟ پھر ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ مسلم میں فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک اور جگہ سنن ترمذی میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو. ٹھیک ہے، جھگڑا جو ہے یہ ایک گناہ کی نشانی ہے. گناہ جو ہے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے فرملی آپ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ دس از رانگ، یہ غلط ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ جو چیز غلط ہے اس کے اوپر بھی بات اٹھانی، اس کے اوپر بھی ہم اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے. صبر اور حق جو ہے اور ظلم، اس کے بھی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے. اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی اپنی رائے جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور جو کوئی پوائنٹ ہمیں مس کر گئی ہو وہ آپ شیئر کریں تاکہ ہم آڈینس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. رمضان ریڈیو ووز آپ سن رہے ہیں 89.7 FM سے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا ہے. اور باقی اور بھی پریزنٹرز آ رہے ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں لے کے آ رہے ہیں، اور ضرور جو ہے ٹیون ان رہیے. رمضان میں
بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے رمضان ریڈیو وف سے، اور سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو اتنی اچھی ٹیم بنی ہوئی ہے رمضان ریڈیو ووز میں. تو ان لوگوں کا ضرور جو آڈینس ہے، جو لسنرز ہیں، وہ کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ جو صراط المستقیم کا پلیٹ فارم، سنہری موتی پلیٹ فارم، باقی جو قرآن کی تفسیر ہے، باقی بھی جو پریزنٹر پریزنٹ کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں اس پہ مزید اور کام کر سکیں، اور ہمارے بچوں تک بھی یہ آواز پہنچے اور ہمارے بزرگوں تک بھی پہنچے. شاید ینگ جنریشن باہر نکل سکتی ہے، مسجدوں میں جا سکتی ہے، آگے پیچھے جا سکتی ہے، لیکن ہر بندہ نہیں جا سکتا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنی ویل چیئر سے نکل کے زیادہ دور تک نہیں جا سکتے، تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چلے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت خوش اخلاقی سے بڑھ کر کوئی چیز جو ہے وہ معاذ کے نام، جو مومن کے نام اعمال میں بھاری نہ ہوگی. ٹھیک ہے، مومن کے اخلاق ہی جو ہے وہ اخلاق جو ہے وہ سب سے بھاری ہوگا. تو ہمیں جو ہے رحم دل اور مہربانی کا جو اصل معنی ہے وہ ہمیں اب سمجھ میں آیا کہ کیسے رہنا ہے، کہ یہ اللہ کی ناراضگی ہے اگر ہمارے اندر رحم نہیں ہے، ہم کسی کے اوپر مہربانی نہیں کرتے ہیں. تو مہربانی کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا، خود کو قربان کرنا ہے. یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو کسی کو بھی آپ کا غلام نہیں بنانے دے گی. یہ سب سے اعلیٰ عمل اور ایمان کو بلندی میں لانے والا عمل ہے کہ ہم جو ہیں اپنی قربانی دیں. کبھی کبھی نفس اجازت نہیں دیتی، وہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ نہیں ایسے نہیں، میں نہیں مان سکتی، یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ نہیں ہے، آپ کی روح نہیں ہے، یہ نفس ہے. نفس جو آپ سے بات کرتی ہے اور ہمیں ایسے کہتی ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. خوشی دینے سے خوشی ملتی ہے، محبت بھی دینے سے محبت ملتی ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ دو گے تو ڈبل آئے گی آپ کے پاس. یہ مانگنے سے نہیں ملتی ہے، پیسے خرچ کرنے سے نہیں ملتی ہے. اگر آپ سوچیں کہ میں پیسے دوں گا تو یہ بندہ میری عزت کرے گا، نہیں، یہ کچھ اور چیز ہے. ہم لوگ جو ہیں اس چیز کو ایک غلط طریقے سے لے کر چل پڑے ہیں. یہ نہ پیسے دینے سے آتی ہے، نہ مانگنے سے آتی ہے، یہ بانٹنے سے آتی ہے. یہ خود اپنے اندر سے آپ جب خوشی اور محبت بانٹیں گے تو آپ کو ملے گی. دیکھیے، ایک غلط پاسورڈ، ٹھیک ہے، یہ جو ہے آپ موبائل میں اگر ڈالتے ہیں، کوئی نمبر ڈالتے ہیں، تو کیا وہ موبائل کھل جائے گا؟ وہ آپ کا پاسورڈ وہ نہیں کھلے گا. وہ آپ جب تک صحیح ایک نمبر بھی غلط ہو جائے اس میں تو وہ نہیں کھلے گا. تو اسی طرح جو ہماری غلط زندگی گزارنے سے ہمیں جنت نہیں ملے گی. ایک کام بھی ہمارا غلط ہوگا نا تو وہ ہماری خرابی کر دے گا. تو اس لیے ہمیں فوکس کرنا ہے اپنے رویوں پر، اپنے اندر کی جو ہمیں احساس اللہ نے دیے میں ان پہ، ایموشنز کے اوپر. اللہ سے جو ہے دین کی ایسی سمجھ مانگے کہ وہ گمراہیوں سے نکال کر اپنے نور سے ہماری ذات کو روشن کر دے اور ہمیں بھٹکنے نہ دے. زندگی جو ہے بہت میٹھی ہے، پتہ ہے آپ کو، بہت خوبصورت ہے. دیکھیں کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آس پاس رکھی ہوئی ہیں. اپنے رشتے ہی دیکھ لیں. سب سے پہلے اپنی ماں کا رشتہ دیکھیں، کتنا پیارا رشتہ اللہ نے دیا ہے ہم سب کو. اس کے پھر ہمارے والد جو ہیں، ہمارے فادرز جو ہیں، وہ کتنا پیارا رشتہ ہے. پھر اس کے بعد ہمارے بہن بھائی کتنے پیارے ہیں، ان کے ساتھ ہم بچپن میں کھیلتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں. کتنا مطلب دوست نہیں اس وقت ہوتے، اس وقت ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں گھر میں، جن کے ساتھ کتنے پیارے رشتے ہیں. پھر آگے پیچھے ہمارے جو
اپنی ماں کی طرف سے رشتے ہوتے ہیں، اپنے والد کی طرف سے جو رشتے ہوتے ہیں، یہ کتنے پیارے رشتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے. اپنی جو آپ کی پھپھو ہوگی وہ کتنا پیار کرتی ہوگی، آپ کی خالہ ہوگی کتنا پیار کرتی ہوگی، اپنا چاچا، تایا، ماما. میں نے سارے گن کے رشتے آپ کو بتا دیے، کوئی مس ہو گیا تو ضرور بتائیے گا. لیکن اگر سوچیں تو کتنا خوبصورت رشتے اللہ نے ہمیں آگے پیچھے دیے ہوئے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ جو نیچر ہے اللہ کی، جو آسمان، زمین، درخت، پانی، جو پھل فروٹ، ہر چیز کو غور سے دیکھیں. کتنی پیاری چیزیں، کیوں نہ ہم شکر ادا کریں، کیوں نہ ہم راضی رہیں، کیوں ہمارے دل میں میل آئے، کیوں ہم غصہ ہوں، کیوں ہمارے اندر ڈپریشن آئے. نہیں آنا چاہیے. یہ ایسی چیزیں، یہ بہت زندگی بہت میٹھی ہے، بہت پیاری ہے، لیکن یہ ہم پہ ہے، ہم اس کو دیکھتے کیسے ہیں. اگر ہم اپنی ایک چیز ہے، ہم اگر اپنی زبان کا جو ہے نا اس کو اپنے جو زہر اگلتے ہیں اس کو ہم اپنا کنٹرول کر لینا تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. تو جو ہماری خواہشیں ہیں، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں. یہ میں پڑھ رہی تھی تو میں نے آپ کے لیے بھی لکھا، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست بلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اچھے ہی اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا. ٹھیک ہے، اندھیروں کو ہی ہم روتے رہیں اور اپنی ہی غلطیوں کو ہم روتے رہیں گے تو آگے جو آنے والا وقت ہے وہ ہم اچھا نہیں بنا سکتے. بہتر یہی ہوگا جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان کے لیے ہم اس رمضان میں معافی مانگ لیں اور آنے والے وقت کو ہم اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑے گا. لوگ آپ کے ساتھ اس وقت آئیں گے، ہم سوچتے ہیں کہ ہجوم ہمارے ساتھ چلے، بہت سارا لشکر ہو تب ہم سوچتے ہیں کہ اب میں یہ کام کروں. نہیں، شروع سے ہی پہلے ABC سیکھنی پڑتی ہے، پھر جا کے آگے بندہ پڑھتا ہے. ABC ہمیں کہاں سے سیکھنی ہے؟ اپنے رویوں کے اوپر کام کرنا ہے. اب آج سے آپ یہ وعدہ کر لیں کہ ہم اپنے ہر ایکشن پہ، ہر بات پہ جو ہے ہم نظر رکھیں گے اور ہم جو ہے پھر ABC سے سٹارٹ کرنا ہے اس رمضان میں. تو تب جا کے جب آپ کے پاس کامیابی آ جائے گی، جب آپ خود صحیح ہو جائیں گے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے، تو پھر آپ کامیاب ہوں گے. بہترین انسان باتوں سے نہیں پہچانا جاتا. یہ یاد رکھیے کہ ہم اچھی باتیں کر لیں لیکن ہمارے رویے جو ہیں وہ ہم درست نہ کریں، صحیح نہ کریں، اندر سے ہم اپنے وہ نہ نکالیں غلط چیزیں، تو ہم صحیح نہیں ہو سکتے. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ بہت اچھی چیزیں جو ہیں لوگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے کہ باتیں ان کی جب ہوتی ہیں تو بہت اعلیٰ ہیں، لیکن جب ان کے لیونگ کو دیکھا جائے، کس طرح وہ اپنے گھر میں لیونگ کرتے ہیں تو وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو میں خود اپنے آپ کو کوشچن کرتی ہوتی ہوں کہ ہاؤ رانگ دس از، کتنا رانگ ہے یہ انسان، یہ مطلب پھول بنانے والی بات ہے دوسرے کو. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، مجھے بھی اچھی بات کرنے کی اور نرمی رکھنے کی توفیق دے. اور ہم کبھی کبھی ایک ایکسکیوز لے کے نکل جاتے ہیں کہ میرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. پانی پی لینا چاہیے جب غصہ آئے، یہی ہوتا ہے نا، بلڈ پریشر جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پانی پی لیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. تو بہترین انسان باتوں سے پہچانا نہیں جاتا، اس کی عمل سے پہچانا جاتا ہے. باتیں تو بہت اچھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں. تو ہم آخری مرحلے میں آ گئے ہیں اپنے پروگرام پہ، تو انشاءاللہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک
جانتے ہیں کہ ہم تھک چکے ہیں، یہ زندگی ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات میں نہیں زیادہ دیر رکھتے جن کو ہم قابو نہ کر سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرمائے اور ہماری جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان کو معاف کرے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ریڈیو رمضان روز پہ۔ السلام علیکم۔